सलात कैसे कायम होती है, जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैंने पढ़ा है सूरह नंबर 29 की आयत नंबर 45 में कि सलात रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से। उतलु मा ऊहिया इलैका मिना अल किताबी व अकीमी अस्सलाह इन्न अस्सलाता तन्हा अनी अल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रु अल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। पढ़ दो जो वही की गई है तुम्हारी तरफ किताब में से, और कायम करो सलात। बेशक सलात रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से, और अल्लाह की नसीहत बड़ी है, और अल्लाह उसे जानता है जो तुम करते हो। तो भाई अल्लाह कह रहे हैं कि सलात कायम करो, क्योंकि सलात रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से। लेकिन मेरी सलात मुझे नहीं रोकती। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या अल्लाह की आयत गलत है या मेरी सलात गलत है। भाई अल्लाह की आयत गलत नहीं हो सकती, तो आपको अपनी सलात को दोबारा देखना होगा और सलात कैसे कायम होती है समझना होगा। चले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। जी पूछें। आप जब भी सलात पढ़ते हैं तो आप हमेशा एक दुआ करते हैं सूरतुल फातिहा में कि हिदायत दीजिए या दिखाइए मुझे सीधा रास्ता। चले मैं आपको दिखाता हूँ। आप सूरह नंबर 1 अल फातिहा की आयत नंबर 6 देखें। इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, हिदायत कर हमारी सीधे रास्ते की। जी भाई बिल्कुल दुआ करता हूँ। तो भाई क्या आपको इस दुआ का जवाब आता है और क्या आपको सीधा रास्ता मिलता है? मुझे नहीं पता भाई। देखें हम आपको दिखाते हैं कि अल्लाह सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 186 में क्या कहते हैं। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावता अद्दाई इदा दआन फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं तो पास हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूं। तो उनको चाहिए कि मुझे भी जवाब दें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं। भाई इस आयत के मुताबिक तो हमारा अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब देता है, जैसे ये सीधे रास्ते की दुआ। लेकिन मुझे सीधा रास्ता क्यों नहीं मिलता? भाई आपको वो सीधा रास्ता मिलता है। ठहरिए, पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो सीधा रास्ता कहाँ है, फिर हम बताते हैं कि सीधा रास्ता कैसे मिलता है। आप सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 9 देखें। इन्ना हादा अल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वमु व युबश्शिरु अल मुमिनीन अल्लदीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बशारत देता है कि उनके लिए अजरे अजीम है। तो भाई इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। तो जब आप सलात में सूरतुल फातिहा में सीधे रास्ते की दुआ करते हैं तो सूरतुल फातिहा के फौरन बाद आप पढ़ते हैं या सुनते हैं कुरान की आयत, और इस आयत में होता है अल्लाह का सीधा रास्ता, ताकि आप रुक सकें बेहयाई से और बुरे कामों से। मगर चूंकि आपको इसके मानी पता नहीं होते तो आप इस दी गई हिदायत पर अमल नहीं करते, इसलिए आपकी सलात आपको बेहयाई से और बुरे कामों से नहीं रोक पाती। और देखिए कि आप सलात में सूरतुल फातिहा में उन लोगों का रास्ता भी मांगते हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। आप देखिए सूरह नंबर 1 आयत नंबर 7 में आपकी दुआ, और सूरह नंबर 19 की आयत 58 और 59 में अल्लाह का जवाब। सिराता अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरी अल मग़दूबी अलैहिम वला अद्दाल्लीन।
راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے نبیوں میں سے، ذریت آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح کے ساتھ اٹھایا، اور ذریت ابراہیم اور اسرائیل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے تھے، پھر ان کے جانشین کے بعد جانشین ہوئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی ملے گی۔ تو بھائی، اگر آپ دیکھیں کہ اللہ ان آیات میں انعام والے لوگوں کی ایک خاص علامت بتا رہے ہیں کہ جب انعام والوں پر اللہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انعام والے لوگ سجدے میں گر کر روتے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں آیات کے احکامات آتے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی صلاۃ کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ آیات کے اندر کی ہدایت کو وہ سمجھ نہیں رہے۔ یا اللہ، تو اگر مجھے اپنی صلاۃ ضائع ہونے سے بچانی ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی صلاۃ چاہیے، تو مجھے لازمی سمجھنا پڑے گا ان الفاظ کو اور آیات کو جو ہم صلاۃ میں پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، اللہ قرآن میں حضرت شعیب کی صلاۃ دکھا رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 11 کی آیت 87 دیکھیے۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری صلاۃ تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو ترک کر دیں جن کی ہمارے باپ دادا غلامی کرتے آئے ہیں، یا اپنے مال سے جو ہم چاہیں تو نہ کریں؟ بے شک تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول حضرت شعیب کی صلاۃ ایسی تھی جو حکم دیتی تھی، یہ بھی بتاتی تھی کہ مال کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم جب صلاۃ کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس میں موجود قرآن کی آیات ہمیں حکم دیں گی، اور جب ہم ان احکامات پر عمل کریں گے تو صلاۃ قائم ہوگی، اور اگر ہم نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا اور صلاۃ سے اللہ کی نصیحت نہیں لی تو کہیں ہماری صلاۃ بھی منافق والی نہ ہو جائے۔ بھائی، کیا منافق والی صلاۃ بھی ہوتی ہے؟ جی بھائی، آپ سورہ 4 کی آیت 142 دیکھیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ صلاۃ کو کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھ کی طرح لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی نصیحت ہی نہیں لیتے مگر بہت کم۔ بھائی، اس آیت میں اللہ منافق کی صلاۃ دکھا رہے ہیں، جس کا مقصد اللہ کی آیات سے نصیحت لینا نہیں بلکہ خود پر سے بوجھ اتارنا ہے۔
کہ چلو سلات ادا ہو گئی، تو انعام والوں کی سلات وہ ہے جو حکم دے، اور جس سلات سے نصیحت نہ لی جائے وہ سلات قرآن کے مطابق منافق کی سلات ہے۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، اگر سلات سے نصیحت نہ لی جائے تو وہ سلات منافق کی سلات کیسے ہو جاتی ہے؟ بھائی جب آپ سلات میں سورۃ الفاتحہ میں سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو اللہ کی آیات آپ کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، اور آپ اس حکم کو مان کر اس پر رکوع میں جھکتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی سن لی، اور پھر اللہ کا شکر کر کے حکم پر سجدہ کرتے ہیں کہ آپ اس حکم پر عمل کریں گے۔ مگر چونکہ حکم ہوتا ہے عربی میں اور آپ اس کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا آپ ان احکامات پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو جب ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگ کر اس پر سجدہ کر کے عمل نہیں کر پاتے تو ہمارے قول اور فعل میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اپنی صلات سمجھ کر ادا نہیں کرتے اور صلات میں دیے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ایک غلام ہو جو دن میں 5 مرتبہ آپ کے پاس آئے، آپ کی تعریف بیان کرے، آپ سے حکم لے کہ کیا کام کرنا ہے، مگر وہ کام نہ کرے، تو ایسے ملازم کا آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ نے سورۃ الماعون میں ہلاکت والی صلات کا بھی بتایا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ 107 الماعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ان صلات ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی صلات سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو بھائی اس سورہ میں اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ صلات ہلاکت والی ہے جس کے ادا کرنے والے یتیموں اور مسکینوں اور قریب کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ صلات میں اللہ کی آیات کے ذریعے یتیموں اور مسکینوں اور قریب کے لوگوں کے ساتھ احسن سلوک کرنے کے احکامات آتے ہیں جن پر آپ نہ سمجھنے کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ تو بھائی سمجھ کر نصیحت لینے والی صلات ایمان والوں کی صلات ہے، اور جس صلات سے نصیحت نہ لی جائے وہ منافق کی صلات ہے، اور جس نے صلات سے لی گئی نصیحت پر عمل کیا اس نے صلات قائم کی، اور جس نے صلات میں موجود نصیحت پر عمل نہیں کیا تو سورۃ الماعون کے مطابق وہ ہلاکت والی صلات ہے۔ تو بھائی وہ جو ہم صلات کے طریقوں میں جھگڑتے ہیں اس کا کیا کریں؟ بھائی اللہ نے قرآن میں 77 سے زائد آیات میں صلات کے بارے میں سمجھایا، ہم نے اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 4 کی آیت 142 کے ذریعے منافق کی صلات کا بتایا، ہم نے منافق کی صلات کی تفصیل جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 19 کی آیت 58 اور 59 کے ذریعے اپنے انعام والے بندوں کی صلات کی خاصیت بتائی، ہم نے انعام والے بندوں کی صلات کی خاصیت جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 11 کی آیت 87 کے ذریعے حکم دینے والی صلات کا بتایا، ہم نے حکم دینے والی صلات کو جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ 29 کی آیت 45 کے ذریعے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی صلات کا بتایا، ہم نے برائیوں سے روکنے والی صلات کی تفصیل جاننا اہم نہیں سمجھا۔ ہلاکت والی صلات کا سورہ 107 میں بتایا، ہم نے یہ جاننا اہم نہیں سمجھا کہ کون سی صلات ہلاکت لاتی ہے۔ سورہ 4 کی آیت 43 کے ذریعے ایسی صلات سے منع کیا جس میں سمجھ نہ ہو، ہم نے سمجھ کر صلات کو ادا کرنا اہم نہیں سمجھا۔ اور صلات جس کو قرآن میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت لقمان، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت اسحاق، حضرت ہارون، حضرت یعقوب، حضرت لوط جیسے تمام انبیاء نے قائم کی، اور اللہ نے اس کے طریقے کے لیے 4 بنیادی چیزیں بیان کی، جس میں پہلی چیز آیت کو سمجھ کر پڑھنا ہے،
تاکہ اللہ کا حکم سمجھ میں آ سکے۔ دوسری چیز اس حکم پر رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے معنی جھکنا ہوتے ہیں، یعنی اپنی ضد، اپنی انا، اپنا تکبر اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے ختم کرنا۔ تیسری چیز اس حکم پر سجدہ کرنا۔ سجدہ کے معنی ہوتے ہیں تسلیم کرنا، یعنی جس اللہ کے حکم پر آپ نے رکوع کیا اسی حکم کو آپ نے تسلیم کیا، عہد کیا کہ آپ اس حکم پر عمل کریں گے، اور جب آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو آپ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی بیان کی ہوئی صلاۃ، جس میں طریقے کی کوئی اہمیت نہیں، اور اسی کو تمام انبیاء نے اپنایا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے گھر میں ایک صلاۃ کا نظام قائم کیا گیا، جو سورہ 3 کی آیت 96 کے مطابق ہدایت کی جگہ ہے، اور سورہ 2 کی آیت 125 میں اللہ نے آپ کو مقام ابراہیم سے مصلی اخذ کرنے کو کہا۔ تو ہر دور کا مسلمان اللہ کے گھر سے اپنی صلاۃ لے گا، جہاں ایک صلاۃ کا نظام ہر دور میں قائم رہے گا، جس سے امت مسلمہ میں صلاۃ کے طریقے کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس طریقے کو جاننے کے لیے آج بھی آپ انٹرنیٹ لگا کر وہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اگر امت کا صلاۃ کا اختلاف ختم ہو گیا تو مذہب کے خود ساختہ ٹھیکیداروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، لہٰذا وہ آپ کو یہ کہہ کر کے قرآن میں صلاۃ کا طریقہ نہیں، اللہ کی کتاب کو نامکمل کہہ کر اپنے فرقے کی کتابوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے انبیاء کی اللہ سے کلام کرنے والی صلاۃ چھوڑ کر، اللہ کی شریعت والی صلاۃ چھوڑ کر اپنے فرقے کی صلاۃ کو شریعت کا حصہ سمجھ لیا، صلاۃ کے مقصد کو چھوڑ کر طریقے کو پکڑ لیا، اور طریقے میں جھگڑ کر فرقے بنا لیے، اور فرقوں میں جھگڑ کر کفر کے فتوے لگا دیے۔ یا اللہ، بھائی مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ سمجھ کر صلاۃ ادا کرنا اور صلاۃ میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو بھائی صلاۃ کو سمجھنے کے لیے مجھے عربی سیکھنی پڑے گی، جس میں کافی سارا وقت لگ جائے گا۔ بھائی یہ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ عربی سیکھیں، لیکن اس دوران آپ بازار سے ایک صلاۃ کی کتاب خرید لیں اور صلاۃ میں پڑھے جانے والے الفاظ کے معنی یاد کر لیں، اور جب آپ مسجد جاتے ہیں تو صلاۃ کے اختتام پر آپ مسجد کے امام سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کون سی آیات تلاوت کی، اور پھر آپ گھر آ کر قرآن سے ان آیات کے معنی پڑھ لیں، تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ نے اللہ سے کس بات پر عہد کیا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ اکیلے صلاۃ ادا کر رہے ہوں تو اپنی کمزوریوں پر کچھ آیات ترجمے کے ساتھ سمجھ کر یاد کیجئے۔ تو جب آپ سمجھ کر صلاۃ ادا کریں گے تو پھر آپ کی توجہ صلاۃ کے اوپر سے نہیں ہٹے گی، اور جب آپ ان احکام پر عمل کریں گے تو آپ کی صلاۃ قائم ہوگی۔ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی کی۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں اپنی صلاۃ سمجھ کر ادا کروں گا تو میری صلاۃ مجھے روکے گی بے حیائی سے اور برے کاموں سے، اور اگر صلاۃ کی وجہ سے میں رک گیا بے حیائی سے اور برے کاموں سے تو میں نے اپنی صلاۃ قائم کر دی۔ تو بھائی اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں کو بھی صلاۃ قائم کرنا سکھائیں۔